अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यस्सरनुल कुरान नाम की आसान तफसीर का लेसन नंबर 4.29 है, यानी चौथे सूरे का लेसन नंबर 29 और थीम है सूरे निसा आयत 33। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिकुल्लिन जअलना मवालिया मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून वल्लज़ीना अक़दत ऐमानुकुम फ़आतूहुम नसीबहुम इन्नल्लाहा काना अला कुल्ली शैइन शहीदा। वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन देखें। वलिकुल्लिन रूट वर्ड है काफ लाम, लाम से और हर एक के लिए, एंड फॉर एवरीवन। जअलना जीम आइन लाम से है, माने हमने मुकर्रर किए, वी हैव अपॉइंटेड। मवालिया वाउ लाम या से है, माने वाली, दोस्त, मददगार, वारिस, है। मिम्मा मीम मीम अलिफ से है, माने उससे जो। ऑफ व्हाट तारा का ता वा काफ से, माने छोड़ मरे, लेफ्ट बिहाइंड। अल वालिदानी वाउ लाम दाल से, माने वालिदैन, द पेरेंट्स। वल अक़रबून काफ रा बा से है, माने और क़राबतदार, एंड द रिलेटिव्स। वल लज़ीना अलिफ लाम लाम जाल या से है, माने और वो जो के, एंड दोज हुम। अक़दत आइन काफ दाल से, माने बंध चुका, प्लेज। ऐमानुकुम या मीम नून से है, माने तुम्हारा अहद, योर राइट हैंड्स। फ़आतूहुम अलिफ ता या से है, माने तो उनको दे दो, देन गिव देम। नसीबहुम नून स्वाद बा से है, माने उनका हिस्सा, देयर शेयर और देयर प्रपोर्शन। इन्ना अलिफ नून नून से, माने बेशक, इंडीड। अल्लाह अलिफ लाम हा से, माने अल्लाह, अल्लाह। काना काफ वाव नून से है, माने है, इस। अला आइन लाम या से, माने पर, ओवर। कुल्ली काफ लाम लाम से, माने हर एक, एवरी। शैइन शीन या हमजा से, माने चीज, थिंग। शहीदा शीन हा दाल से, माने गवाह, बाखबर, अ विटनेस। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखें। वलिकुल्लिन जअलना मवालिया, और हर एक के लिए हमने मुकर्रर किए वारिस। मिम्मा तरका उसमें से जो छोड़ मरे। अल वालिदानी वल अक़रबून वालिदैन और क़राबतदार। वल्लज़ीना अक़दत ऐमानुकुम और वो जो बंध चुका तुम्हारा अहद। फ़आतूहुम नसीबहुम तो उनको दे दो उनका हिस्सा। इन्नल्लाहा काना बेशक अल्लाह है, अला कुल्ली शैइन शहीदा हर चीज पर गवाह। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। और हर एक के लिए हमने मुकर्रर किए वारिस, उसमें से जो छोड़ मरे वालिदैन और क़राबतदार, और वो जो बंध चुका तुम्हारा अहद, तो उनको दे दो उनका हिस्सा, बेशक अल्लाह हर चीज पर गवाह है। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन देखें इंग्लिश में। वलिकुल्लिन जअलना मवालिया टू एवरीवन वी हैव अपॉइंटेड। मिम्मा तरका of what is left. Al walidaini wal aqrabun by parents and relatives. Wallazina aqadat aymanukum to those also whom your right hand pledged. Fa'atuhum nasibahum give them their due proportion. Inna Allaha kana indeed Allah is ala kulli shay'in shahida witness to all things. Complete translation देखें। To everyone we have appointed of what is left by parents and relatives. To those also whom your right hand pledged, give them their due proportion. Indeed, Allah is witness to all things. तफसीर आयत देखें। आयत का पहला फ्रेज है वलिकुल्लिन जअलना मवालिया, और हर एक के लिए हमने मुकर्रर किए वारिस। मवालिया लफ्ज़ वली से है और उसके लफ्ज़ी माने दोस्त, साथ और मददगार के हैं, जैसे कि अल्लाह का फरमान है अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनू, अल्लाह ईमान वालों का मददगार है। मवाली के एक और माने वारिस के भी हैं। सही बुखारी में सैयदना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि मवाली से मुराद वारिस हैं। बहुत से मुफस्सिरीन से मरवी है कि इस आयत में मवाली से मुराद वारिस हैं। यहाँ पर इस आयत में अल्लाह ताला ने लफ्ज़ मवाली इस्तेमाल किया है और फरमाते हैं कि वलिकुल्लिन जअलना मवालिया, यानी और हर एक के लिए हमने मुकर्रर किए वारिस। तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि वाली लफ्ज़ वली से है और इसके एक माने तो दोस्त, साथी और मददगार के है, और दूसरे माने हैं वारिस के, यानी हेयर, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं। और ये माने एक हदीस से भी साबित है जो कि सही बुखारी की है, जिसमें हजरत सैयदना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि मवाली से मुराद वारिस हैं, यानी हेयर हैं। और बहुत से मुफस्सिरीन, बल्कि मुफस्सिरीन की अक्सरियत भी इस बात से मुत्तफिक है कि इस आयत में मवाली से मुराद वारिस ही हैं। इस आयत में अहकाम मीरास की जामियात व तकमील की तरफ इशारा है, यानी अल्लाह ताला अहकाम मीरास नाजिल कर चुके थे। इससे पहले मीरास के अहकाम नाजिल नहीं हुए थे, तो वसीयत करने की इजाजत थी, बल्कि वसीयत करने की ताकीद थी। अहकाम मीरास कंप्लीट हो गए, तकमील पा गए, इसकी तरफ इस आयत में इशारा किया गया है। अल्लाह की हिकमतों के मुताबिक हर शख्स का वारिस मुकर्रर किया गया,
یعنی اللہ کے علم و حکمت کے مطابق ہر شخص کے اللہ نے وارث مقرر کیے، کس کو کتنی میراث دینا ہے یہ فیصلے اللہ نے صادر کر دیے۔ اس کے خلاف تمنا کرنا کسی مومن کے لیے درست نہیں، یعنی کوئی مومن بندہ، کوئی مسلمان بندہ اپنی مرضی سے اگر میراث تقسیم کرنا چاہا تو یہ اس کے لیے حرام ہے۔ مما ترک الوالدان والاقربون، اس میں سے جو چھوڑ مرے والدین اور قرابت دار۔ یہاں پر والدین اور قرابت داروں کی چھوڑی ہوئی میراث کے مال کی بات ہو رہی ہے۔ قرابت دار قریبی رشتہ داروں کو کہتے ہیں، بالعموم اس میں خونی رشتہ دار آتے ہیں۔ قرابت دار یعنی ایسے رشتہ دار جو بلڈ ریلیٹیوز ہیں، جن کو ہم انگلش میں کنڈریڈ کہتے ہیں، ان کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ شوہر کی میراث بیوی کو ملتی ہے اور بیوی کی میراث شوہر کو ملتی ہے، لہٰذا میراث کے سلسلے میں ازواجی رشتے بھی قرابت داروں میں شامل ہیں، یعنی کلوز ریلیٹیوز میں ہسبینڈ اینڈ وائف بھی آ جاتے ہیں، چونکہ قرابت دار کا ایک معنی ہوتا ہے کلوز ریلیٹیو۔ والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم، اور وہ جو بندھ چکا تمہارا عہد تو ان کو دے دو ان کا حصہ۔ عقدت ایمانکم کے معنی ہیں کہ تمہارے ہاتھوں نے معاہدہ کیا۔ عربوں کی عادت تھی کہ جب کوئی معاہدہ کرنا ہوتا تو شریک کے داہنے ہاتھ پر اپنا ہاتھ مارتے یا آپس میں ہاتھ پکڑ لیتے، یعنی عربوں میں یہ مزاج تھا، ان کا یہ کلچر تھا کہ جب ایک دوسرے سے کوئی معاہدہ کرتے، کوئی ٹریٹی یا کوئی ڈیٹ کرتے تو اپنا دائیں ہاتھ اپنے پارٹنر کے دائیں ہاتھ پر مارتے، یہ بتانے کے لیے کہ معاہدہ پکا ہے، مضبوط ہے۔ اسی وجہ سے عربی میں قسم کو بھی یمین کہتے ہیں، یمین کا معنی ہے داہنا ہاتھ، اور معاہدے کو بھی یمین کہتے ہیں، اور اس لفظ یمین سے ہی لفظ ایمانکم ہے، یعنی تمہارا عہد۔ آیت کے اس حصے میں باہمی معاہدے کی بنا پر وراثت لینے کا حکم بیان ہوا ہے جو ابتدا اسلام میں رائج تھا، یعنی ایک دور میں ایسا بھی تھا کہ آپسی معاہدہ ہوتا تھا باضابطہ ایک دوسرے کے وارث بننے کا، لیکن یہ قانون منسوخ ہو گیا۔ معاہدے کے ذریعے وراثت لینے کی کئی صورتیں تھیں، مثلا زمانے جاہلیت میں کوئی شخص کسی سے جنگ و امن میں ایک دوسرے سے وراثت کا معاہدہ کرتا تھا تو اس معاہدے کے تحت چھٹا حصہ وراثت میں مل جاتا تھا، یعنی جاہلیت کے دور میں کوئی بھی شخص کسی سے بھی یہ معاہدہ کر سکتا تھا کہ اگر یہ مرتا ہے تو اس کا پارٹنر اس کی میراث میں 1/6 حصہ پائے گا، اس طرح سے اگر اس کا پارٹنر پہلے مرتا ہے تو یہ اس کی میراث میں 1/6 حصہ پائے گا۔ اور مہاجرین و انصار کے درمیان مواخات یعنی بھائی چارگی کا معاہدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا۔ اس معاہدے کے تحت وہ ایک دوسرے کے وارث بنتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ ہجرت کیے اور مکے کے مسلمان جب ہجرت کر کے مدینے میں سیٹل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کو سیٹل کرنے کے لیے ایک مہاجر کو ایک مدینے کے مسلمان کا بھائی بنا دیا تھا۔ تو مہاجرین انصار کے وارث ہوتے تھے، لیکن انصار کے کلوز ریلیٹیوز یہاں تک کہ خونی رشتہ دار بھی ان کے وارث نہیں ہوتے تھے، لیکن یہ حکم بعد میں سورہ احزاب آیت 6 سے منسوخ ہو گیا۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ، اور رشتہ دار اللہ کی کتاب میں ایک دوسرے سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں بنسبت دوسرے مومنین اور مہاجرین کے، یعنی میراث کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اولو الارحام یعنی کنڈریڈ خونی رشتہ دار زیادہ حق رکھتے ہیں بنسبت دوسرے مومنین اور مہاجرین کے۔ ابن کثیر سے کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس یہاں پر لیے گئے ہیں۔ مطلب آیت کا یعنی سورہ نساء آیت نمبر 33 جو انڈر فوکس ہے اس کا یہ ہوا کہ اے لوگو تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے اسبہ مقرر کر دیے ہیں جو اس مال کے وارث ہوں گے جسے ان کے ماں باپ اور قرابت دار چھوڑ مریں، اور تمہارے منہ بولے بھائی ہیں، تم جن کی قسمیں کھا کر بھائی بنے ہو وہ تمہارے بھائی بنے ہیں، انہیں ان کی میراث کا حصہ دو جیسے کہ قسموں کے وقت تم میں عہد و پیمان ہو چکا تھا۔ یعنی یہاں پر ابن کثیر یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا اسبہ مقرر کیا ہے، یعنی وارث مقرر کیا ہے، اور اس کے علاوہ یہاں پر ان مسلمانوں کا بھی ذکر ہے جن کے بیچ کچھ معاہدہ تھا اور اس معاہدے کے تحت وہ میراث میں ایک دوسرے کے حقدار ہوا کرتے تھے۔ یہ حکم ابتدا اسلام میں تھا، پھر منسوخ ہو گیا اور حکم ہوا کہ جن سے عہد و پیمان ہوئے وہ نبھائے جائیں اور بھولے نہ جائیں، لیکن میراث انہیں نہیں ملے گی۔ یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو حکم تھا، جو اجازت تھی کہ معاہدے کے تحت بھی وارث بن سکتے ہیں، وہ حکم منسوخ ہو گیا، وہ اجازت منسوخ ہو گئی۔ اور بعد کے جملے سے مراد یہ بھی ہے کہ مہاجرین جب مدینہ شریف میں تشریف لائے تو یہ دستور تھا کہ ہر مہاجر اپنے انصاری بھائی بن کا وارث ہوتا، اس کے ذو رحم رشتہ دار وارث نہ ہوتے۔ پس آیت یعنی آیت 6 سورہ احزاب کی نے اس طریقے کو منسوخ قرار دیا اور حکم ہوا کہ ان کی مدد کرو، انہیں فائدہ پہنچاؤ، ان کی خیر خواہی کرو، لیکن میراث انہیں نہیں ملے گی، ہاں وصیت کر جاؤ۔ یعنی ول کرنے کی پرمیشن تھی ان لوگوں کے حق میں جو شرعی
وارث نہیں ہیں۔ قبل از اسلام یہ دستور تھا کہ دو شخصوں میں عہد و پیمان ہو جاتا تھا کہ میں تیرا وارث اور تو میرا وارث، اسی طرح قبائل عرب عہد و پیمان کر لیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاہلیت کی قسمیں اور عہد و پیمان کو اسلام اور مضبوط کرتا ہے، لیکن اب اسلام میں قسمیں اور اس کی قسم کے عہد نہیں، اسے اس آیت نے منسوخ قرار دے دیا اور فرمایا معاہدوں والوں کی بنسبت ذی رحم رشتہ دار کتاب اللہ کے حکم سے زیادہ ترجیح کے مستحق ہیں۔ پس یاد رہے کہ قریش و انصار میں جو تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا وہ صرف الفت و یگانگت پیدا کرنے کے لیے تھا۔ بخاری و مسلم میں ہے، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حصے دار وارثوں کو ان کے حصے کے مطابق دے کر پھر جو بچ رہے تو اسبا کو ملے گا۔ اسبا اس شخص کو کہتے ہیں، اس رشتہ دار کو کہتے ہیں جس کو ریسیڈیو ملتا ہے، باقی بچا مال ملتا ہے۔ باقی کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں، باقی کے جو وارث ہوتے ہیں وہ شیئررز کہلاتے ہیں، جن کو اردو میں ذوی الفروض کہا جاتا ہے۔ ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ان لوگوں کے حق میں اتری ہے جو اپنے بیٹوں کے سوا اوروں کو اپنا بیٹا بناتے تھے اور انہیں اپنی جائیداد کا جائز وارث قرار دیتے تھے۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان کا حصہ وصیت سے دینے کو فرمایا اور میراث کو موالی یعنی ذی رحم محرم رشتہ داروں کی اور اسبا کی طرف لوٹا دیا اور اس سے منع فرمایا اور اسے ناپسند فرمایا کہ صرف زبانی دعووں اور بنائے ہوئے بیٹوں کو ورثہ دیا جائے، ہاں ان کے لیے وصیت میں سے دینے کو فرمایا۔ یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ کسی کے بیٹے کو اپنا لیتے ہیں، اڈاپٹ کر لیتے ہیں، جو اڈاپٹیو چائلڈ ہے اس کے حق میں میراث نہیں دی جا سکتی چونکہ وہ لیگل ہیئر نہیں ہے، شرعی وارث نہیں ہے، اس لیے اس کو میراث نہیں دی جا سکتی۔ البتہ اس کے نام پر ول کی جا سکتی ہے جو کہ جملہ پراپرٹی کا، جملہ ایسٹس کا 1/3 سے زیادہ یعنی 1/3 سے زیادہ نہ ہو۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر بھی منقول ہے جس میں انہوں نے صاف فرمایا ہے کہ مہاجر انصار کا وارث ہوتا تھا، اس کے قرابتی لوگ وارث نہیں ہوتے تھے، نہ ذی رحم رشتہ دار وارث ہوتے تھے، یہاں تک یہ منسوخ ہو گیا۔ یعنی مہاجر کو انصاری کی میراث میں حق ملتا تھا اور انصاری کو مہاجر کی میراث میں حق ملتا تھا، جبکہ ان کے ذی رحم رشتہ دار یعنی خونی رشتہ دار بھی میراث میں حق نہیں پاتے تھے اور یہ منسوخ ہو گیا۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے۔ اللہ تعالیٰ نے مومن بندوں کی تربیت کے لیے درجہ بدرجہ احکامات نازل کیے۔ پہل میراث کی آیات نازل نہیں ہوئی تھی، صرف حکم تھا کہ ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں کے لیے وصیت کر جائیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے میراث کے قوانین نازل کیے اور شرعی وارثوں کے لیے وصیت ممنوع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے میراث کے سلسلے میں جامع احکامات نازل کیے اور ہر ایک کے وارث مقرر کر دیے گئے۔ پہل میراث کے سلسلے میں معاہدے بھی ہوا کرتے تھے لیکن یہ قانون بھی منسوخ ہو گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔